बाब नमाज ईदैन का बयान। ईदैन लफ्ज़ ईद का तस्नीय है जो दरअसल बाब आदा यऊद नसर से मुश्तक है। इसका माना लौटना या बार बार लौट कर आने वाला दिन मुस्तमिल है। ईदैन से मुराद ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। इन दोनों का नाम इसलिए ईद रखा गया है क्योंकि ये दिन बार बार खुशी लेकर लौटते हैं। इसकी जमा अयाद आती है। कुतुब सीर के मुताबिक ये ईद दूसरी हिजरी में मशरू हुई, लेकिन बाज़ हज़रात ने यह मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि ईद हिजरत के पहले साल मशरू हुई। नमाज ईदैन का हुक्म। नमाज ईदैन हर मुकल्लफ शख्स पर वाजिब है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हमें हुक्म दिया गया कि हम जवान लड़कियों और हाइज़ा औरतों को भी ईदैन में साथ लेकर निकले ताकि वो भी मुसलमानों के अमूर खैर और दुआओं में शरीक हों। अलबत्ता हाइज़ा औरतें ईदगाह से अलग रहे, यानी नमाज अदा न करे। बुखारी व मुस्लिम। सही बुखारी की एक रिवायत में ये लफ्ज़ हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि हम इन खवातीन को निकाले। सही बुखारी। एक और रिवायत में है, हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया कि क्या जब हम में से किसी के पास चादर न हो और इस वजह से वो नमाज ईद के लिए न जा सके तो क्या इस पर कोई हर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी सहेली अपनी चादर का एक हिस्सा उसे ओढ़ा दे और फिर वो खैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो। सहीहुल बुखारी। कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर गुज़श्ता रोज़ चाँद देखने की शहादत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो रोज़ा खोल दे और जब सुबह हो तो वो ईदगाह की तरफ जाए। ये रिवायत सही है। अबू दाऊद। जब हाइज़ा और बगैर चादर वाली माज़ूर खवातीन को ईदगाह में हाजिर होने का हुक्म है तो मर्दों को बिलओला हुक्म है। बाज़ हज़रात ने इस आयत फ़स्सलि लिरब्बिका वन्हर से नमाज ईद मुराद ली है, लेकिन ये बात राजा नहीं क्योंकि ये सूरत मक्की है और नमाज ईद मदीने में मशरू हुई। शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते नमाज ईद वाजिब है। अमीर सनानी रहमतुल्लाह फरमाते नमाज ईद फ़र्ज़ ऐन है। सिद्दीक़ हसन खान रहमतुल्लाह इसी के कायल है। अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हक बात यह है कि नमाज ईद वाजिब है। इस मसले में फ़ुक़हा ने कुछ इख्तिलाफ़ किया है। अहमद रहमतुल्लाह फरमाते नमाज ईद फ़र्ज़ किफ़ाया है। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमाते नमाज ईदैन सिर्फ़ इसी पर वाजिब है जिस पर जुम्मा वाजिब है। मालिक शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते ये नमाज सुन्नत मौक़दा है। राजा ये नमाज हर मुकल्लफ शख्स पर फ़र्ज़ ऐन है और इसके दलाइल पीछे बयान किए जा चुके हैं। ये नमाज 2 रकातें हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के रोज़ 2 रकात नमाज पढ़ाई, जबकि इन 2 रकातों से पहले और बाद में कोई नमाज नहीं पढ़ी। बुखारी व मुस्लिम। इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज ईद 2 रकात मसनून है। नमाज ईद के बाद घर जाकर नमाज। ईदगाह में तो सिवाय 2 रकात के कोई नमाज पहले या बाद में पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। अलबत्ता ईदगाह से फारिग होने के बाद घर जाकर 2 रकातें पढ़ी जा सकती है, जैसे कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ते थे, अलबत्ता जब अपने घर की तरफ लौटते तो 2 रकात नमाज अदा फरमा लेते थे। ये रिवायत हसन है। इब्न माजा। अहमद मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं नमाज ईद से पहले और बाद में नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत इब्न मसूद, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत सलमा बिन अक़वा और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह का भी यही मौक़िफ़ है। अहनाफ कहते हैं नमाज ईद से पहले कोई नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, जबकि बाद में पढ़ी जा सकती है। शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इमाम नहीं पढ़ सकता, अलबत्ता मुक़्तदी पहले भी और बाद में भी पढ़ सकते हैं।
ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے حاصل کلام یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد اس کی کوئی سنتی ثابت نہیں۔ نماز عید کی قرات حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی قرات کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں قاف القرآن المجید اور اقتربت الساعہ کی قرات فرماتے۔ صحیح مسلم۔ پہلے رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 کہی جائے گی۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسرے رکعت میں 5 تکبیریں کہی جائے گی اور قرات ان دونوں کے بعد کی جائے گی۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسرے رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی وغیرہ۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے۔ نماز عید کی تکبیروں کی تعداد میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ احمد، شافعی، مالک رحمہ اللہ فرماتے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہی جائے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید، حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ایوب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام زہری، امام مکحول، امام اوزاعی اور امام اسحاق رحمہم اللہ وغیرہ سے بھی یہی موقف مروی ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہی جائے۔ اس مسئلے میں فقہاء کی 10 مختلف اقوال ہیں، جیسے کہ امام شوکانی نے اپنی معروف کتاب نیل الاوطار میں یہ تمام اقوال نقل کیے ہیں۔ تفصیل کا طالب ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ راجہ امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے رفقاء کا موقف راجہ ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک اسی پر عمل زیادہ درست ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ ہر 2 تکبیروں کا درمیانی فاصلہ ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک معتدل آیت کے برابر ٹھہرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قولاً اور فعلاً اسی طرح مروی ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک کلمے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ رواہ الطبرانی فی المجموع الزوائد۔ تکبیرات عیدین کا حکم بعض حضرات ان کی فرضیت کے قائل ہیں، جبکہ اکثر کے نزدیک عیدین کی تکبیریں سنت ہے۔ ابو حنیفہ، مالک رحمہ اللہ فرماتے اگر کوئی تکبیر چھوڑے گا تو سجدہ سہو کرے گا۔ جمہور کہتے ہیں ایسے شخص پر کوئی سجدہ سہو نہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے یہ تکبیریں اس لیے واجب نہیں ہے کیونکہ وجوب کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے عید کی تکبیر جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے اس مسئلے میں کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں، یعنی تکبیریں سنت ہے۔ تکبیرات عیدین کے ساتھ رفع الیدین حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما عید کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ اس اثر کے متعلق شیخ البانی رحمہ اللہ رقم دراز ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی اثر مجھے نہیں ملا، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق میں نے کچھ نہیں سنا۔ شافعی، احمد، اوزاعی، عطا رحمہ اللہ فرماتے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا۔ مالک رحمہ اللہ فرماتے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی تکبیر میں رفع الیدین نہ کیا جائے۔ ابن حزم ثوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔
البانی رحمہ اللہ فرماتے یہ عمل مصنوع نہیں ہے، نیز کسی صحابی کا عمل کسی کام کو سنت نہیں بنا سکتا۔ البتہ جو لوگ تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت اور ہر اس تکبیر میں دونوں ہاتھ اٹھاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے کہتے۔ راجہ عیدین کی تکبیروں میں رفع الیدین کرنا کسی صحیح حدیث و اثر سے ثابت نہیں اور مذکورہ حدیث اس مسئلے میں نص صریح نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ احناف بھی اسے مستحب کہتے ہیں، حالانکہ اس ضمن میں تمام احادیث ضعیف ہیں اور فرض نماز میں رفع الیدین صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہاں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام نماز کے بعد خطبہ دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما خطبے سے پہلے نماز عید ادا فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے، یہ سب لوگ خطبے سے پہلے نماز عید پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے اور پہلی چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز فرماتے وہ نماز ہوتی۔ ادائیگی نماز کے بعد رخ پھیر کر لوگوں کی طرف کھڑے ہوتے، لوگ اس وقت اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم کرتے۔ بخاری و مسلم۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نماز عید کے بعد ارشاد فرماتے اور خطبے میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقوی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اطاعت کی ترغیب دلائی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے حتیٰ کہ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں بھی واعظ و نصیحت کیا۔ صحیح مسلم۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کا عیدگاہ میں جانا مشروع ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے نماز عید سے پہلے خطبہ دے کر سنت کی مخالفت کی تھی وہ مروان اموی خلیفہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وقت ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا تھا، اے مروان تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، وہ اس طرح کہ تو نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم۔ علاوہ ازیں ایک روایت میں یہ بھی ہے، نماز عید سے پہلے خطبہ جس شخص نے سب سے پہلے شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبدالرزاق شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز خطبے سے پہلے پڑھی جائے۔ خطبہ عید کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا، یقیناً ہم خطبہ دیں گے، پس جو خطبے کے لیے بیٹھنا پسند کرے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا پسند کرے وہ چلا جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ نماز عید کا صرف ایک خطبہ ہے۔ گزشتہ تمام احادیث جن میں خطبے کا ذکر ہے وہ سب اس کی دلیل ہے، کیونکہ ان میں محض خطبہ دینے کا ہی ذکر ہے۔ جو ایک مرتبہ خطبہ دینے کی تو دلیل ہے، لیکن دو خطبوں کے لیے کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تاہم اس ضمن میں چند ضعیف احادیث موجود ہیں، جن میں سے ایک مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور اقامت کے بغیر نماز عید پڑھاتے اور کھڑے ہو کر دو خطبے دیتے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ
کرتے۔ شیخ البانی رقم تراز ہے کہ یہ حدیث نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی حسن۔ خطبہ عید کو جمعہ کی خطبوں پر قیاس کرنا بھی کسی طور پر درست نہیں، کیونکہ عبادت میں قیاس کا دخل نہیں۔ جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کو خطبہ دینے کے بعد خواتین کے پاس جا کر انہیں واعظ و نصیحت کیا، اس سے بھی دوسرے خطبے کی مشروعیت کے لیے دلیل پکڑنا درست نہیں، کیونکہ دوسری روایت میں یہ وضاحت ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نہیں سنا سکے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی۔ صحیح مسلم۔ عید کے دن صاف ستھرے لباس کے ساتھ خوبصورت بننا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ کے دن سرخ چادریں پہنا کرتے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی سند میں حجاج بن وارطات راوی ضعیف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید میں دھاری دار چادریں پہنا کرتے تھے۔ طبرانی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی لباس بازار میں بکتا ہوا پایا تو اسے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اسے خرید لیجئے اور اس کے ذریعے عید اور وفد کے لیے خوبصورتی اختیار کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ ایسے شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دونوں عیدوں میں میسر لباس میں سے سب سے اچھا پہنا اور اسی طرح سب سے عمدہ خوشبو لگانا مسنون و معصور ہے۔ آبادی سے باہر نکلنا مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف باہر نکلتے تھے۔ بخاری مسلم۔ ایک قافلے نے گزشتہ روز چاند دیکھنے کی شہادت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب صبح ہو تو وہ عیدگاہ کی طرف نکل آئے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے مسجد نہیں بلکہ عیدگاہ کو ہی ہمیشہ اختیار فرمایا۔ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز عید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عید کے موقع پر لوگوں کو بارش نے آ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز عید مسجد میں پڑھا دی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی ایسی روایت موجود ہے کہ بارش ہو جائے تو مسجد میں نماز عید پڑھی جا سکتی ہے۔ بیہقی۔ اور اس قاعدے کی وجہ سے بھی جواز کا اشارہ ملتا ہے، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ممنوع کاموں کو مباح بنا دیتی ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ نماز عید وسیع و کشادہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا آبادی سے باہر نکل کر پڑھنا افضل ہے۔ شافعی رحمہ اللہ فرماتے، اگر علاقے کی مسجد ہی وسیع و کشادہ ہو تو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اصل مقصود مرد اور خواتین کا اجتماع ہے اور وہ مسجد میں ہی ہو سکتا ہے تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ مالک رحمہ اللہ فرماتے، آبادی سے باہر نکلنا ہی افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آبادی سے باہر نماز عید کے متعلق کہا ہے کہ اگر یہ عمل یعنی آبادی سے باہر نکل کر نماز عید ادا کرنا سنت نہ ہوتا تو میں مسجد میں نماز پڑھ لیتا۔ ابن ابی شیبہ۔ راجہ، امام مالک رحمہ اللہ کا موقف راجہ ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل چل کر جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیدگاہ کی جانب پیدل چل کر جانا سنت ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں عام لفظ ہیں، جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اس کی طرف چلتے ہوئے آؤ۔ صحیح مسلم۔ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے، اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ وہ
عید کے لیے مردوں کا پیدل جانا پسند کرتے ہیں اور یہ کہ کوئی بھی بغیر عذر کے سوار نہ ہو۔ بخاری رحمہ اللہ انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ عید کے لیے پیدل چلنا اور سوار ہو کر جانا۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے شاید امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کر کے نماز عید کے لیے چل کر جانے کے استحباب میں وارد روایت کی تضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ عید کے لیے چل کر جانا اور سوار ہو کر جانا دونوں طرح جائز سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں راجہ قول وہی ہے جسے اکثر اہل علم نے اختیار کیا ہے، یعنی چل کر جانا مستحب ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے عیدین کے محسن افعال میں سے پیدل چل کر جانا بھی ہے۔ راستہ تبدیل کرنا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کر لیتے، صحیح البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز جب کسی راستے سے نکلتے تو واپسی پر کسی دوسرے راستے سے لوٹتے۔ یہ روایت صحیح ہے ترمذی۔ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھانا اور نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نہ نکلتے جب تک کہ کچھ کھا نہ لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ یہ روایت صحیح ہے ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے اور طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ بخاری۔ نماز عید کا وقت سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے سے ڈھلنے تک ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے تو انہیں امام کے تاخیر کر دینے پر نہایت تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس وقت نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے اور وہ نماز چاشت کا وقت تھا۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج 2 نیزوں کے برابر بلند ہو جاتا، اور عید الاضحیٰ اس وقت پڑھتے جب سورج 1 نیزے کے برابر ہوتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز عیدین کے وقت تعین میں سب سے اچھی وارد شدہ حدیث جندب رضی اللہ عنہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے مرسلن روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کی طرف جو کہ نجران میں تھے خط لکھا کہ عید الاضحیٰ جلدی پڑھا کرو اور عید الفطر کچھ تاخیر سے پڑھا کرو، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اگرچہ ان احادیث میں ضعف ہے لیکن اس سے ماخوذ مسائل پر اتفاق ہے۔ نماز عیدین کا آخری وقت زوال آفتاب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب کے بعد چاند نظر آنے کی اطلاع ملنے پر کہا کہ کل صبح لوگ نماز عید کے لیے عیدگاہ پہنچے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز عیدین کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ بغیر اذان و اقامت کے پڑھی، صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں کہی جاتی تھی، بخاری و مسلم۔ خطبہ عید کے لیے ممبر مشروع نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نماز عید کے متعلق مروی روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے بعد رخ پھیرتے اور لوگوں کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے، بخاری و مسلم۔
یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر استعمال نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے مروان نے عیدگاہ میں ممبر رکھوایا۔ صحیح بخاری۔ البتہ ابن حبان کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر خطبہ عید ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی سواری وغیرہ پر بیٹھ کر خطبہ دینا مباح و درست ہے۔ تکبیرات ایام تشریق اور عشر ذی الحجہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ بخاری۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کے روز حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں تاکہ وہ بھی تکبیرات کہنے میں لوگوں کی شریک ہو۔ بخاری۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں تکبیریں کہنا مشروع ہے۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ میں بھی بلند آواز سے تکبیریں کہنا ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور لوگ معلوم دنوں میں اللہ کے نام ذکر کرے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحجہ ہے۔ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ پرعظمت اور پسندیدہ ہو، اس لیے ان میں کثرت سے یہ ذکر کیا کرو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ مسند احمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ رقم تراز ہے کہ عشر ذی الحجہ کے دنوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار کی طرف نکلتے اور تکبیریں کہتے اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتے۔ بخاری۔ ایام معدودات اور ایام معلومات کے تعین میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے جسے طویل و ضخیم کتب فقہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عشر ذی الحجہ اور ایام تشریق میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور تکبیرات کہنی چاہیے۔ بعض علماء نے ان تکبیرات کے لیے مختلف اوقات کی تعین بھی کی ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح تکبیرات کے ابتدائی اور انتہائی وقت میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، البتہ جو سب سے زیادہ صحیح قول مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک باوجہ بلند تکبیریں کہنی چاہیے۔ تکبیرات کے الفاظ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ بیہقی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہ لفظ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن ابی شیبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام المنہ۔ ارواء الغلیل۔ احمد اسحاق رحمہ اللہ فرماتے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی الفاظ کہنے چاہیے۔ عیدن کے متعلق ایک من گھڑت روایت۔ جس شخص نے عبادت و اذکار کے ذریعے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ رکھا تو جس دن دلوں کو موت آئے گی اس کا دل نہیں مرے گا۔ عید کے روز ملاقات کے وقت دعا دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عید کے روز جب ایک دوسرے کو ملتے تو ان الفاظ میں دعا دیتے تقبل اللہ منا و منک۔ تمام المنہ۔ گزشتہ حدیث جو تھی وہ موضوع تھی، من گھڑت۔ عید کے روز جہادی کھیل اور بے ہودگی سے پاک اشعار کہنا مستحب ہے۔ پوائنٹ فرسٹ۔ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ بخاری۔
پوائنٹ سیکنڈ، عید کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جنگ بعاص کے متعلق اشعار گانے والی دو انصاری لڑکیوں کو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ صحیح البخاری۔ باب